बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सऊदी अरब का एक वफद पाकिस्तान पहुंच गया है और वजीर खारजा सऊदी अरब के उस वफद को लीड कर रहे हैं और ये वफद पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आया। 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कल एग्रीमेंट्स होंगे और ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके साथ ये ग्रैंड अलायंस बन गया अपोजिशन का और उसने पशीन के अंदर जलसा भी कर दिया और उनका ये ऐलान है कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देंगे। तो एक साइड पे सरमायाकारी हो रही है, दूसरी साइड पे उस सरमायाकारी को, इस गवर्नमेंट को गिराने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो क्या इस तरह पाकिस्तान आगे चल सकेगा, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। बुशरा बीबी के कमरे और उनके वाशरूम में खुफिया कैमरों की इतला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। अब सवाल ये है कि ये एविडेंस इनके पास क्या है, ये इतला कहाँ से आई, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है, इस जंग के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं ये तीसरी आलमी जंग साबित ना हो जाए। आज के शो में इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में शुएब शाहीन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा होगा उसमें एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और वो जो ईरान और इसराइल का इशू उस पर बात करेंगे। शुएब साहब फरमाइएगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर अच्छा वक्त आ रहा है कि ये जो ज़ाहिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और अगर ये हो जाती है तो पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे आपने गवर्नमेंट को पुश भी करना शुरू कर दिया, तो ये कैसे मामला चलेंगे? देखें, अल्लाह करे कि अच्छे वक्त आए, मगर मुझे बताएं कि $5 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट आ भी गई तो क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाने? क्या सिर्फ इतनी ही हमारी डेफिशिएंसी है? आपके 20 से 30 अरब डॉलर तो आपका सालाना आपका डेफिसिट है। कैसे आप चलाएंगे? स्टार्ट तो करना ना। नहीं, अच्छी बात है, करें, मगर बात यह है जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट होती है, सबसे पहले वो रिफॉर्म्स करती है। दूसरी बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। जो सबसे बड़ा सोर्स हमारी इन्वेस्टमेंट का है वो हमारे ओवरसीज है। इनके ऊपर ओवरसीज ट्रस्ट नहीं करते। इनलेजिटिमेट ये गवर्नमेंट है, ये डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत है। फॉर्म 47 के तहत फॉर्म 45 के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो सबके सामने है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। इस इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट के आते साथ ही मुझे बताएं, आज अनसर्टेनिटी की कैफियत है, आज सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हुकूमत है, आज माशी तौर पर गैर मुस्तहकम है। मुझे बता दें कि क्या पाकिस्तान का हमने इसी तरह के फ्यूचर लेके चल रहा है? जब भी कोई इलेक्शन आपका ख्याल ये है कि होता है, इलेक्शन सियासी इस्तेकाम का जरिया बनता है। फॉर्म 47 का फैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। उस वक्त ये गवर्नमेंट मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि ये हो नहीं सकता, ये मुल्क चल नहीं सकता इस तरीके से, इस अनसर्टेन कैफियत में। इनके अपने लोग कह रहे हैं 2-4-6 महीने की हुकूमत है। मुझे बताएं इस अनसर्टेनिटी के साथ कौन आएगा इनके पास इन्वेस्टमेंट करने? नहीं, सऊदी अरब तो पहुंच गया। नहीं, अच्छी बात है, करें। इंडिया के साथ $100 बिलियन का वादा है, आपके साथ अगर $5 बिलियन का हो जाए तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए अच्छा है। हम कब कह रहे हैं ना हो, मगर हम ये कहते हैं कि ये मसाइल का हल नहीं कर सकते। ये महंगाई बढ़ाएंगे, ये पेट्रोल की कीमत और बढ़ाएंगे, ये बिजली की कीमत और बढ़ाएंगे, गैस की कीमत और बढ़ाएंगे, 22 रुपए या 25 रुपए सूद के साथ। वैसे इमरान खान साहब होते तो पेट्रोल की कीमत आज ये ना होते, आज ना होती। कैसे? मार्केट से खरीदना, मार्केट इसलिए कि मार्केट की रेट तो वही है जिस वक्त हमारा 150 रुपए था, उसमें क्या इजाफा हुआ है? डॉलर की रेट बढ़ गया। डॉलर किसने बढ़ाया? $70 मुझे बताएं कि डॉलर किसने बढ़ाया? जिन्होंने कहा था, जिस साझेदार ने कहा था कि डॉलर को मैं 200 से नीचे लाऊंगा, क्या किया उन्होंने? वैसे वो आप देखें इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं अफरान साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि 1.5-2 महीने की गेम है आपकी। गवर्नमेंट चल ही नहीं रही तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो होनी चाहिए कि वो 5 साल पूरे करें और मतलब इसमें इस ख्वाहिश में कोई बुराई भी नहीं है। आगे क्या होना है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। मतलब इसके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूँ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, वो यानी आपको भी यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर देगी? नहीं, मतलब अल्लाह ताला अल्लाह करेगा, कहते हैं इस मुल्क के लिए बेहतर। यकीन के साथ कहे ना जी, 5 साल का मैंडेट है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मुझे यकीन है। तो नहीं, आपने भी अल्लाह ताला पे छोड़ दिया बेसिकली। अल्लाह ताला पे छोड़ेंगे और अल्लाह ताला ही ठीक करेंगे। हमने तो छोड़ने जो छोड़ा है, पावर अगर आप वैसराय के हवाले कर दी है। मुझे मेरी एक सिटिंग, सॉरी मौजूद खां, वो आपकी वक्त तक माफ, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पावर की बजाय
وائسرائے جو اوپر سے امپوز ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کون سا وائسرائے محسن نقوی صاحب؟ وہ جانتے جی. اچھا اگر پاور اس کے ہاتھ میں سر چلی وزیر جائے گی، داخلہ ہے، وزیر داخلہ تو وائسرائے مجھے کیسے بتا دیں کہ کس طریقے سے یہ حکومت کو آپ پبلک سپورٹ کی حکومت کہیں گے؟ اچھا اور ویسے یہ چلے گی کیسے؟ آپ کی بات سے ایسے محسوس ہے جیسے آپ بھی مایوس ہیں گورنمنٹ سے. ہر شخص مایوسی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مایوسی گناہ ہے، تو میں مایوس ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. آپ سیاستدان مولانا نہ بنے، سیاستدان رہیں، میں تو کنوکشن کے ساتھ بات کریں. نہیں، میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اس ملک کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پورا ٹائم کرے. جہاں تک بات ہے $5 بلین انویسٹمنٹ کی، دیکھیں انویسٹمنٹ جب بھی ملک میں آتی ہے اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. ٹھیک. اگر کوئی موٹر وے بنے گی، کوئی ڈیم بنے گا، کوئی بجلی کا کارخانہ لگے گا، کوئی کارخانہ ایکسپورٹ اورینٹڈ لگے گا ٹیکسٹائل کا، یا کوئی ریفائنری لگے گی، تو اس کا ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ والی بات پہلے بھی کی تھی جب ہم اپوزیشن میں، تب بھی ہم نے والی بات کی، جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی یہ والی بات کی کہ بھئی آپ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں تاکہ ایک ہم لوگ آپس میں. عمران خان سے ملنا پڑے گا آپ کو. نہیں، ہم نے تو پرائم منسٹر نے یہ والی بات کی ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں. نہیں، وہ 47 کی گورنمنٹ سے ملنے دیکھیں بات چیت، دیکھیں مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں، مسائل بات چیت کے بغیر حل نہیں ہوں گے. آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی، تو پھر آپ ان سے جا کے بات کر لیں اور اپنے مسائل حل کروا لیں. لیکن اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی کے معاملات سیدھے صحیح کرنے میں آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ اس ملک کے اندر الیکشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ہو، اور جو انگریس آپ لوگوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بڑھ گئی ہے، یہ اتنی نہیں تھی آج جب 2018 بڑھی ہے ویسے واقعی، ان کی وجہ سے بڑھی ہے نا، مطلب ڈالیں بڑھ گئی ویسے. نہیں، میں یہ تو مطلب دیر از نو، کیا کہتے ہیں، میں کہوں کہ جی دن کو رات اور رات کو دن کہوں تو میں تو نہیں اس طرح کہہ سکتا، جو بات ہے وہ ہے. لیکن دیکھیں نا صرف وزیر داخلہ کو کون لے کے آیا ہے، وزیر خزانہ کو کون لے کے آیا ہے، گورنمنٹ کس نے بنائی ہے، گورنمنٹ چلا کون رہا ہے، بڑے سوال ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر حکومت جیسی بھی ہماری حکومت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا ہی رہا ہوں کہ جو انہوں نے پودا لگایا تھا نا ہائیبریڈ رجیم والا، وہ اب درخت بن گیا. تو یہ اس کا پھل کھانے کا ٹائم آ گیا ان کے لیے. تو آپ اس درخت کے نہ بیٹھتے؟ چلیں وہ تو ایک بحث ہے نا. اب اس ملک کو چھوڑ کے جا تو نہیں سکتے نا ہم، مطلب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے نا کسی نے. لیکن میاں صاحب خاموش ہیں. نہیں، میاں صاحب بالکل انشاءاللہ بھی آنے والے دنوں میں وہ کریں گے، اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ بڑھائیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہو، پن پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، فارم 45 فارم 47 کا جو 2018 والا مسئلہ تھا جو اس کو انہوں نے ریزالو نہیں کیا، وہ 2024 میں بھی نہ ہو اور آئندہ بھی نہ ہو، تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ کو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے معاملات کو چلانا پڑے گا، ورنہ ہم اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلاول بھٹو صاحب نے کل آپ کو آفر کی ہے کہ ایک میثاق جمہوریت پہ آپ اتفاق کر لیں، آپ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے سر؟ بیٹھ کے یہی فیصلہ کر لیں کہ جی 6 مہینے بعد نئے الیکشن کروا دیتے ہیں. کس منہ سے وہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ جی آئیں میثاق جمہوریت؟ کس کے ساتھ مفاہمت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کریں آپ سے. یعنی آپ نے اگر ہماری سیٹوں پہ قبضہ کیا ہے، ایک ڈاکو آ کر آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے، وہ کہتے ہیں آئیں میرے ساتھ مفاہمت کی بات کریں، کیوں نہ میں اس مکان کو چھوڑ دوں؟ اس سے کیا مفاہمت کریں گے بھائی؟ سب سے پہلی بات ہے اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں، جو آپ نے فراڈ کیا ہے، جو آپ نے جرائم کیے ہیں، اس جرائم سے کس نے نہیں کیا؟ 3 پارٹیوں نے کیا ہے. سب سے بڑی بینیفیشری اس فراڈ کی پی ایم ایل این، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، اور 2018 میں سب سے بڑی بینیفیشری پی ٹی آئی تھی. تینوں کے ساتھ بتائیں نا آپ پوری بات. دیکھیں تینوں کے ساتھ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، فارم 45 کا آپ آرڈر. تو سر آپ دور سے بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں نا، پاس بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں. پاس بیٹھ کے کس کے پاس جائیں جا کر؟ گورنمنٹ کے پاس ہیں. اچھا چلیں پھر ابھی بھی تو گورنمنٹ کے پاس ہی آ رہے ہیں نا. آپ کو ہر کمیشن، کل سے کمیشن بنائیں، بلائیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آئیں، کسی بات ریزنیبل بات پہ تو آئیں. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف جس پراسیکیوٹر نے آ کر کہا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اس کو آپ نے تبدیل کر دیا. کیس ہے پرائیویٹ کمپلینٹ خاور مانیکا کی، آپ پرچہ جو پراسیکیوٹر ہے آ کر کے سٹیٹمنٹ دی، اگلے دن چینج کر دیا. اور دوسرا جب آپ کی گورنمنٹ سے 203 مقدمات آپ نے جس انداز سے بنائے عمران خان کے خلاف، اور اتنا چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں بشرا بی بی کے بیڈ روم میں اور اس کے گھر، آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ باقاعدہ ہے؟ تو وہ آج ہمارے وکلاء نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے. دوسری بات، کیمرے نکلے ہیں یا آپ کا خیال ہے؟
مجھے یہ بتائیں کہ ہم کو اگر خیال ہوتا تو ہم صرف ایسے بات کرتے ہیں, ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. دوسری بات مجھے ثبوت دینا پڑے گا نا سر آپ کو, یہ تو الزام ہے نا. ہم نے مطالبہ کیا ہے نا کہ آئے. نہیں, بشرا بی بی نے کیمرہ نکالا ہے کسی جگہ سے. دیکھیں کیمرہ نکالنا نہ نکالنا یہ ساری باتیں ہم نے کیا کہا ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائے. اب دیکھیں وہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر صرف بشرا بی بی ہے, وہاں پہ آپ کا کسی کا کوئی ایکسیس نہیں ہے. ہمیں تو کیا بشرا بی بی نے خود کیمرہ نکالا ہے؟ انفارمیشن کیسے ہے؟ چھوڑ دیں آپ. کیا بشرا بی بی نے بتایا آپ کو؟ سن لیں, بشرا بی بی کی بات کو آپ فار دی ٹائم ایک سائڈ پہ رکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے بیڈ روم سے کیمرے نکلے. وہ الگ کیس ہے, یہ الگ کیس ہے. آپ نے کیس آج میں گئے, آپ اس کے ان کے وکیل ہیں بشرا بی بی کے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. سر کیا پروف ہے؟ اب آپ کے پاس اگر ایویڈنس لانی ہے تو ہم آپ کے پاس ایویڈنس لے آتے ہیں. اگر ایویڈنس ہم نے کسی کنسرن فورم پہ دینی ہے تو وہ ہم سے پوچھے نا, ہم دیں گے. تو یہ بشرا بی بی نے آپ کو بتایا, یہ پوری انفارمیشن ہے ہمارے پاس. بشرا بی بی نے بتایا آپ کو. بہرحال ہم آپ کو جس سے پریس کانفرنس کی ہے ہماری پاس پوری انفارمیشن ہے. اور یہ جو خفیہ انفارمیشن آپ تک ہوتی ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے. غلط نہیں ہوتی ہے ثابت. ہم نے جو بات ہم کرتے ہیں وہ پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں. میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ کیمرے کی بات ہو رہی ہے. ذل شاہ کو مار کے جہاں پھینکا گیا وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب تھا. کور کمانڈر ہاؤس کا سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, حمزہ کیمپ کا سی سی ٹی وی فوٹیج خراب, جی ایچ کیو کا سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. ابھی جو لیٹر بھیجے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ججز کو, وہ کہتے ہیں جی وہ ایک ہی ڈاکخانے کے گئے ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج خراب. صرف سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے کام کرتے ہیں بیڈ رومز کے اندر. اگر آپ نے یہ کنڈکٹ رکھا ہے اس ریاست پاکستان کو چلانے کے لیے تو یہ ڈھنگ نہیں ہوتے. اور آج تک ایکس بند ہے. دیکھیں آج تک آپ نے ٹویٹر بند کر رکھا ہے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور یہ کوئی باوصول آدمی, کوئی اس ملک میں رہنے والا ریزنیبل آدمی ان حرکتوں کے اوپر کہے گا کہ ہم ایک آزاد ریاست ہیں؟ آپ کے دور میں ٹی وی چینل بند ہو جاتے تھے سر. چھوڑے پورا اینکر غائب ہو جاتا تھا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب ایک آج کی میں بات کر رہا ہوں جو آج بدترین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, اس لیے ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کچھ ہوا ہے وہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہوا ہے. وہ کس کے ساتھ ہوا اور کس نے کیا اور کیوں ایکشن نہیں ہوا؟ اور کہا گیا کہ یہ معمول کا واقعہ ہے. آج میں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے اس سے ایک بات کرتا ہوں, بھاول نگر کا جو واقعہ غلط ہوا ہے پاکستان میں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ پولیس کو فوج سے لڑنا چاہیے, نہ فوج کو پولیس سے. یہی ہم کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ادارے ہیں, ان سب کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے اور اس قسم کی صورتحال ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے. میں دیکھیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن ایک آخری بات, چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس کی ایکسٹینشن کو نہ پسند کرتا ہوں نہ میں لوں گا. ٹھیک ہے, چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب, ویسے ایک معاملہ ہے, بات وہ درست ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہے گی یہ ملک نہیں چل سکے اور نہ آپ کی گورنمنٹ چل سکے. اس کی وجہ بڑی فورس ہے, پبلک ان کے ساتھ ہے, تگڑی اپوزیشن ہے اور لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. تو اگر آپ سعودی عرب کو قائل کر رہے ہیں, اب میاں نواز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا شاید, جی میاں صاحب چائنا جا رہے ہیں, چائنا کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں وہ, تو ان کو بھی کنوینس کر لیں بھائی اپنے ملک کے اندر ہے. دیکھیں ہم نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے انہیں کنونس کرنے کی. 2014 میں کوشش کی, میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بنی گالا گئے. لیکن اگر آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ حکومت میں آنا اور پاور گریب کرنا ہو تو سب کا ہوتا ہے سر, نہیں پاور گریب کر کے اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہو تو پھر ظاہر ہے ہم یہ کسی کے لیے سہولت, ہم نے پختونخوا میں 5 سال ان کی حکومت گرا سکتے سے نہیں کرائی, حالانکہ مسلسل ہماری وفاق میں حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ہمارا جو گڈ ول تھا وہ اب ایروڈ ہو چکا ہے ان کے لیے تقریباً. اب ان کو خود اپنی ایسے کام کرنے پڑیں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجر, جس سے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے. اور جو یہ الیکشن چوری کی بات کرتے ہیں پوری بات کریں. یہ الیکشن چوری کی جو گرینڈ الیکشن چوری کی روایت جو ہے وہ 2018 میں عمران خان صاحب اس کے بانی ہیں. تو وہ بتائیں گے 53 تھے, مطلب وہ سب بانی بنے ہوئے, جو بھی 53 سیٹوں کے اوپر رزلٹ تبدیل ہوا تھا, جہاں پہ جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ زیادہ تھے اور ڈفرنس تھا وہ کم تھا. تو آپ صرف اپنے مفادات, وہ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب اللہ پورا کرتا ہے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ 6 ججوں والی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, جیسے شوکت صدیقی کا بھی تو سننا چاہیے تھا نا, انہوں نے کلیئرلی تقریر کی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. تو یہی والے جو معاملات ہیں نا, اسی لیے لوگ پھر آپ کے اوپر آپ کو ایک کنسسٹنٹ لائن لیں کہ جی ہم ایک یہ لائن لے رہے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے مثال کے طور پہ, یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب آپ کنسسٹنٹ اس کے اوپر رہیں
نہیں اب آپ آپ consistent ہیں فائدہ میاں صاحب consistent ہیں آپ سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے نہیں آپ سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے نا آپ صبح کچھ دوپہر کچھ شام سر پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہے گزارش دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا یہ جو ملک کا حشر ہو گیا ہے مطلب کہ اب میں کیا اس کے اوپر مزید جو پچھلے 5 سال میں جو تماجے اور جو تباہی کی بربادی انہوں نے شروع کی سول اداروں کو جو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے ایک کے بعد ایک اب بول رہے ہیں اب ان کو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں یہ تو 2018 سے چل رہی ہیں ساری کی ساری اور اس وقت اگر یہ اب انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں وہ کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور والا ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی اچار ڈالنا ہے آپ نے جب سارے پاکستان کے پاس کی ویڈیوز موجود ہے آپ نے ویڈیوز بھی ان لوگوں نے بنائی ہے جو وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور وہی ریلیز کر رہے ہیں. میں یہ والی بات کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے فالوورز یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن کو رات اور رات کو دن آپ کے فالوور کے کلٹ فالوئنگ ہے نا جو مرضی کہیں آپ اس کو کچھ بھی بول دیں وہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ 24 کروڑ لوگوں کو بیوقوف تو نہ سمجھیں نا. ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کے لوگ وہاں پہنچے ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اپنی ان کی ویڈیو کی انہوں نے اپنے پیج سے شیئر کی ہیں اور وہیں سے وہ پکڑے گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے جی نہیں ہم نے کیا نہیں تھا یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا. مطلب یار آپ کوئی بات کی اچھا ویسے دیکھیں بشرا بی بی کے کمروں میں اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ غلط ہے لیکن گورنمنٹ آپ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر ہماری بھی ہے تو غلط ہے. میں دیکھیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا انسان کو کل کو ہمارے بھی لگے تو ہم جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اس ملک کا نا قانون مریم بی بی کے کمرے میں تھے واش روم میں تھا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی آج تک ہے پورے میڈیا نے پروٹیسٹ کیا تھا آپ کے ساتھ مل کے. میں کہہ رہا ہوں بشرا بی بی کے کمرے میں ہے تو غلط ہے آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک مفروضہ ہے نا اگر ہے تو بالکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے یہ والی بات. اور یہ لیکن یہ تمام مسائل دیکھیں میں یہ والی بات پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کی ہے یہ مسائل ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ والی باتیں کرنے سے حل نہیں ہوں گے نہ ہی یہ تقریروں سے. آپ بھی ٹاک شو میں بولتے تھے نا مریم بی بی کا. نہیں میں یہ والی بات نہیں کر رہا میں یہ والی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مسائل ہیں مفاہمت کی بات مفاہمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں آپ کے الیکشن سے دیکھیں یہ امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور اب یہ طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم یوں کریں گے آپ یہ کرو گے تو ہم یہ نہیں اس طرح آپ کی ہم نے 2014 سے آج تک ایک بات نہیں مانی. آپ اٹھائیں تو ایسے گورنمنٹ ہی کرتی ہے ہمیشہ. نہیں ہم کرنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک وقت بنائیں جائیں عمران خان صاحب سے ملیں. میری گزارش دیکھیں نہیں اس طرح یہ پہلے ایکسیپٹ کریں کہ دے آر انٹرسٹڈ. دیکھیں آپ جائیں گے وہ ریجیکٹ کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں پتہ لگ جائے گا سب کو کہ وہ نہیں چاہتے. نہیں وہ نہیں چاہتے وہ ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ والی بات کر دی. اب اس سے اور کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کہیں جی ہم ریکنسیلیشن والی بات کو لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ریکنسائل کیا جائے اور ہمارا یہ فارم 47 والا مسئلہ بھی حل کیا جائے پھر بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں نہیں جی یوں ہوگا یہ ہوگا تو پھر تو آپ لگے رہے. اچھا ویسے شب سے یہ فرمائیے گا جب آپ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر سکتے ہیں آپ بڑے آرام سے تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے سر آپ کا؟ دیکھیں ہمارا اصولی اختلاف ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو غیر اصولی اختلاف تھا. جن لوگوں نے ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. سمپل بات کرنے کی ایک شرط ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. مولانا کو کیا کہتے تھے محمود اچکزئی صاحب کو آپ نے غدار تک کہا ہوا. دیکھیں پرانی باتوں کو چھوڑے نا اب ہم آج کی بات کرتے ہیں جو ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ڈاکہ زنی کے ذریعے چوری کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا ہے اور یہ لوگ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت کو ہم نہیں مانتے. جو ہمارے اس پرنسپل موقف کے اوپر آئے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آج یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے ہاں میں نہیں جو سچ بات کرے گا سودا آپ کے لیے نہیں سنیں صاحب بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ جی ہم ایک جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی اصلاح کر کے ہمارے موقف کی تائید میں آ گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ غیر ملک کے ساتھ بھی آپ کی صلح ہو جائے گی. پھر سر بات سمپل ہے آئیں بنائیں جوڈیشل کمیشن. سب سے پہلا ہم نے کیا مطالبہ کیا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہمیں دے دیں ہم یہ کہا کہ فارم 45 کے مطابق جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ سیٹ دے دیں. آج دیکھیں ان کٹ پتلیوں کے ساتھ حکومت کا بات بیٹھنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں. آپ کی جو پوزیشن ہے بڑی خطرناک ہے. آپ کہتے ہیں کہ لاش میری جائے گی جیل سے لیکن میں مفاہمت نہیں کروں گا. جب یہ موقع کیسے آگے کیا ہم ڈاکو کے ساتھ مفاہمت کریں؟ نہیں ہم نے نہیں مارا تھا. آپ لوگوں نے ڈاکہ نہیں مارا تھا تو 2024 میں بھی ڈاکہ نہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ڈاکو ہوتا رہے گا تو نہیں چلے گا سر یہ معاملہ. نہیں افسوس کی بات ہے. اس طرح دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنا ڈاکہ نہ لگے اور دوسرے کو الزام آپ لگا دیں اس طرح کا, تو یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہے نا. سارا پاکستان جانتا ہے اب 2018 کے الیکشن آپ نے چوری کیا تھا. سارے پاکستان کا بچہ جو بھی ہے جو جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. کیا 53 سیٹوں میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو تھے وہ ان سے اس وقت ٹھیک تھا, اس وقت بہت مزہ آیا تھا. ٹھیک نہیں تھا, مزہ آیا تھا اس وقت. یہ آپ یقین کریں میری سیٹ کے اوپر ریکاؤنٹ نہیں کرنے دیا. یہ چھوڑ دیں کہ وہ ٹریبونل میں میری اپلیکیشن جاتی, ثاقب نثار نے اس کے اوپر ریکاؤنٹ نہیں ہونے دیا کہ جو رزلٹ ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے بس. تو اس کا مطلب اس وقت وہ خوش تھے, آج آپ خوش ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چلتا رہے, کل وہ پھر خوش ہو جائیں. نہیں, اس کا ایک حل ہے. اس کا ایک حل یہی ہے جو میں پہلے بھی میں نے بتائی کہ آپ جو الیکشن لاز ہیں, جو کیئر ٹیکر والے لاز ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. اچھا وہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں, آرٹیکل 62 63 کے اوپر کریں, نیب کو ایبالش کرنے پہ. ہم نے اپنے اس میں لکھا ہوا ہے نا یہ سارا معاملہ مینیفیسٹو میں. اس سے یہ معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے. اگر آپ اس طرح عمر ایوب صاحب بڑے شاندار انسان ہیں کیونکہ ان کی پارٹی سے گئے ہوئے ہیں, وہ ان کے منسٹر بھی رہے ہیں, بجٹ بھی وہ پیش کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ ان کو ایکٹیو کریں گے نا ان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوں گے, وہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں. اپوزیشن لیڈر ہیں وہ, ان کی بڑی ورتھ ہے ہماری پارٹی میں بھی, بڑا ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین ہے. ہم نے تو کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا پارٹیسپیشن نہ کریں پارلیمان کے اندر. مگر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس میئر بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. کیا کریں آپ کو سب سے پہلی بات ہے وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں کہ ہم کمیشن بناتے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے نا کمیشن, پھر آپ چاہیں گے چیئرمین آپ کی مرضی کا ہونا چاہیے, ہماری مرضی سے نہیں نا. وہ تو سپریم کورٹ کا جج ہوگا. سر انہوں نے بنایا تھا نا, آپ کو پسند نہیں آیا, وہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں آپ کی طرف سے اعتراض ہوا, اس کے بعد وہ خود 6 سٹنگ ججز کے ایشو کے اوپر آپ ایک ریٹائرڈ جسٹس کو بنا رہے ہیں. مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز اپنا دفاع نہیں کر سکے, اپنے رشتہ داروں کو حقوق نہیں دلا سکے, اپنا حقوق کا خود تحفظ نہیں کر سکے. ایک ریٹائرڈ جسٹس نے کیا کرنا تھا, اور ریٹائرڈ جسٹس نے کیا لکھ کے دیا جو میں نے قانون آپ کے دور میں جو کمیشن بنتے تھے کیا ان کے حاضر سرور جج ہوتے تھے؟ نہیں, ہم نے کون سا کمیشن بنایا؟ آپ نے چینی کا بنایا, آپ دیکھیں. ٹھیک ہے نا سر, بہت کمیشن بنے آپ کے دور میں. ایک چینی کا بنانا, ایک آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنانا, زمین آسمان کا فرق ہے. بنایا کمیشن, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. آپ ایک سٹنگ سب سے بڑی ایک ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI کا رول آپ نے دیکھا, جو ایک جج کے برادر ان لا کو اٹھاتے ہیں, ان کو الیکٹرک شاکس لگاتے ہیں, ان کو ویڈیو بناتے ہیں, ISI کے سینٹرز میں بلاتے ہیں سول ججز کو, ان سے ڈائریکشن دے کے ان سے آرڈرز دیتے ہیں. یہ آرڈر آپ کے دور میں ہوا تھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, ہمارے دور میں ہوا جن کے نہیں ہم نے کہا عمران خان صاحب نے کہا یہ تو نہیں کر رہا ہے, ملک کا حالات خراب کر. عمران خان نے کوئی اس پہ بات نہیں. میں اسٹیٹمنٹ میں نے خود قاضی فائز صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا, جو ریفرنس بنایا تو ٹھیک تھا. قاضی صاحب کا خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں ہونا چاہیے. پوری گورنمنٹ یہ کہتی تھی جی ٹھیک ہے جی یہ تو کرپٹ آدمی ہے. سن تو لیں, دیکھیں ایک شخص کی فیملی کی پراپرٹیز نکلی, پریزیڈنٹ الوی نے کہا جی میرے پاس یہ ایویڈنس آئی, میں نے آگے بھیج دی, لیٹ دی جوڈیشل کونسل شوڈ ڈیسائیڈ. دوسری بات مجھے بتائیں, شوکت صدیقی کے ساتھ تو ہم اس زمانے میں بھی کھڑے تھے, شوکت صدیقی کے ساتھ سب سے زیادہ ہم نے ساتھ دیا. حامد خان ہمارے جو گروپ کا سربراہ ہے, جو ابھی سینیٹر ہے, اس نے اس کا کیس لڑا ابھی انفرادی طور پہ, مگر وہ یہ کہتے تھے میں پارٹی کے بیاہ پہ نہیں لڑ رہا. دوسری بات پوری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, ایک نہیں کہیں ہوئی ہیں. دیکھیں نا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک ہے اس زمانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تھا, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ہے. مگر مجھے بتائیں کہ کوئی سٹنگ 6 ججز کا معاملہ آپ ایک ریٹائرڈ جج سے تھوڑا کرا سکتے ہیں. اچھا پھر ہم نے دیکھیں اب تو فل کورٹ بن رہا ہے نا سر, اچھی بات ہے, ہم نے اپریشیٹ کیا ہے, بننا چاہیے نا, اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. دیکھیں کوئی معاشرہ قانون و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آئے گی جب تک رول آف لا نہیں قائم کر پائیں گے. جب اس طرح کی حرکتیں بہاول نگر جیسے واقعات ہوں گے, جب اس طرح کے ججز یہ لکھیں گے, جب چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ آس امید ہو کر کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے, تو ان پرسپشن کے ساتھ کوئی آپ کو یاد ہے جی سر سائیوال کا انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے دور میں,
पुलिस ने एक मासूम लोगों को गाड़ी के अंदर मार दिया था, आपको याद नहीं है सर वो उस वक्त? हाँ, मुझे याद है, मुझे डिफेंड याद है। बाद में वो कहाँ थे? सब लोगों को पोस्ट नहीं मिली, जो गलत था कोई वो गलत कमीशन है। नहीं मैं बना, आज भी उधर कहता हूँ वो गलत है। प्रमोशन लेकिन प्रमोशन हुई। देखें बात सिंपल ये है कि आज भी जो कुछ इतनी बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है पिछला 1 साल, सिर्फ पार्टी को डिसमेंटल करने, किंग्स पार्टियां बनाने, पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों के घरों में छापे मारने, ये जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कैसे 2002 में काफली के टाइम पे हुआ था और 2017 में इनके लिए हुआ था, जब इनको बनाना था, जब काफली को बनाना तब भी मुझे हुआ था। बताएं 17 से 18 के दरमियान किसकी हुकूमत थी? शायद खाकान अब्बासी की, हमारी हुकूमत थी। 17 से 18 में मुझे बताओ आप, नहीं हमारे पास आप आओ 18 से लेकर नहीं, क्यों 18 से 2022 तक, तारीख 18 से थोड़ी शुरू होती है। नहीं 17 में हुकूमत किसकी थी? आपकी थी। पंजाब में किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी मिलके, अच्छा, इसका मतलब है कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले जब रहे थे। आपकी गवर्नमेंट थी तो आपकी थी, और इनकी जो गवर्नमेंट इस वक्त इनकी है। तो बात फिर ये है कि मुझे ये बताएं कि इसका मतलब है शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ हमारे साथ मिले हुए थे और इमरान खान हमारे साथ मिला हुआ था इस तरह। हमने कब कहा? देखें हमारे से हम रिस्पॉन्सिबल हैं 2018 अगस्त से लेकर के 2022 10 अप्रैल तक। ठीक है, आ जाए हमारे से मुआहदा कर लें, बात कर लें कि कौन किस जमाने में क्या कर रहा था। मगर जो बदतरीन वायलेशन आपने पिछला 1 साल की है, तो फिर हम नहीं थे 1 साल में 6 महीने तो हमारी थी नहीं हुकूमत। अच्छा 6 महीने नहीं थी, वो कौन था? आज मोहसिन नकवी को किस पादाश में लाया? जितने सारे लोग थे, किस कंपनसेशन के उसको लेकर आए? चौधरी कौन था? अच्छा पिछला साल अगस्त तक किसकी हुकूमत नाम थी? लोग इनके तो ले आपकी काबीना के अंदर फैसल वाडा कौन था? तो आज कौन लाया है उसको? कौन आपके पास लाया है? आप मुझे बताएं ना, आपका नुमाइंदा कौन है? अनवार काकर को किसने वोट दिया? सादिक संजरानी साहब की बात कर रहे हैं। किसने वोट दिया था? मतलब आप कोई देखें ना, आप इस तरह कर रहे हैं जैसे तारीख अभी शुरू हुई है 2 साल पहले। मुझे बताएं कोई एक सर लियाकत नाम का एक अफसर होता था पार्लियामेंट के अंदर, उसका काम होता था हर बिल पास करवाना। मुझे बताएं कोई एक, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी बात सुने। जो इंटरम सेटअप का नुमाइंदा, हमने उसको हुकूमत में हिस्सादारी दी हो, कोई एक बंदा बता दे। इंटरम सेटअप सेम उसी जमाने में वजूद में आने वाली हुकूमत का हमने अपना हिस्सा बना लिया, ऐसा कभी हमने नहीं किया। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, जो शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है कि जिस अंदाज से जो रिवायात कायम कर रहा है वो पाकिस्तान की तारीख में पहले। लेकिन सर आपने ऐसे लोगों को सेनेटर बनाया है। आर्मी चीफ बाप है कौम का, ये मैंने कहा था, ये कहते हैं कौन कहता था? इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने कहा, मैंने आपको इमरान खान, मैं आपको भी सुना। इमरान खान इनको बच्चा नहीं समझता, आप बात करते हैं। इमरान खान कौम का बाप, अब नहीं समझते, उस जमाने में भी नहीं। उस वक्त हुकूमत थी। मेरा इनके साथ बैठ है, कोई एक स्टेटमेंट ऐसी मैं आपको सुना इमरान दूंगा, खान की, अभी सुना दूंगा, आप इसके गवाह हैं। ठीक, अगले प्रोग्राम ये लेकर इसी पे बात करेंगे। और मैं इसको टोटली दोनों मेहमानों का शुक्रगुजारों के साथ यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग स्टार्ट हो रही है, कहीं ये तीसरी आलमी जंग तो नहीं बन रही, और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, 3-4 सवाल हम उनसे करेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा। आप इनके ख्यालात सुनते रहते हैं, और इन्होंने बहुत ही शानदार किताब लिखी है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में फॉरेन इशूज़ पे या फॉरेन अफेयर्स पे इससे अच्छी किताब को लिखी गई है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये फरमाइएगा, पहले इसराइल ने अटैक किया, उसका बदला ईरान ने ले लिया, आपका क्या ख्याल है कि ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ने का खदशा है कोई? देखिए, दायरा तो फैलेगा नहीं, इसराइल कुछ ना कुछ तो करेगा, कोई एक्शन। लेकिन इसराइल को भी अंदाजा हो गया है कि वो जो जंग फैलाना चाहता था ताकि गाजा से तवज्जो उसकी हट जाए, दुनिया की तवज्जो हट जाए और इस तरफ आ जाए और अमेरिका भी उस जंग में आ जाए, वो उनकी स्कीम पूरी नहीं हुई है। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया कि हम किसी किस्म की जंग में नहीं आएंगे, और ईरान ने भी बड़ा नपातुला एक्शन लिया है। तो अपनी पब्लिक की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई ना कोई वो एक्शन लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब वो बहुत बड़ा एक्शन लेने की पोजीशन में। ठीक, तो एक बड़ी जंग का खदशा जो था, कुछ लोगों का ख्याल था कि कहीं आलमी जंग ना स्टार्ट हो जाए, वो आपका ख्याल है कि खदशा नहीं है, अब बड़ा नपातुला सा जवाब देगा इसराइल, जिसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा? जी, मेरा यही ख्याल है। वो मेरा ख्याल है इस वक्त सवाए इसराइल के कोई मुल्क जंग नहीं चाहता। और इसराइल क्यों चाहता है जंग? ये
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ اب آہستہ آہستہ دباؤ بڑھتا گیا ہے، کیونکہ اس نے تمام حدیں پھلانگ دی تھی ظلم اور بربریت کی، اور ایسا ہوا کہ ایون یورپ اور امریکہ میں بھی پبلک اوپینین اس حد تک گیا کہ وہ امریکہ جو اسرائیل کی مکمل طور پر پشت پناہی کر رہا تھا، وہ بھی مجبور ہو گیا کہ آخری جو اقوام متحدہ میں ریزولوشن ہوا اس پہ ایبسٹین کرے، اور وہ ڈائریکٹلی سیز فائر کی بات کرنے لگ گیا، کیونکہ معاملہ اسرائیل کے سیلف ڈیفenس جس کی وہ بات کرتے تھے پہلے اس سے بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اس لیے اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ اب ہمیں دنیا کی طرف سے بہت زیادہ ایک رائے عامہ ہمارے خلاف ہو گئی ہے، تو اس سے توجہ ہٹائی جائے اور ایران کو بیچ میں لایا جائے کہ یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے لیے خرابی کر رہا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اور جو یہ فرمائیے کہ امریکہ کا جو موقف ہے وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے موقف کے خلاف ایک موقف دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم کسی قسم کو آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ امریکہ کی پالیسی کے اندر کچھ چینجز آئی ہیں، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تو اس کا انہیں بھی نقصان ہوگا؟ امریکہ تھنک کیا کر رہا ہے، جو اس کی تھنکنگ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر بائی پارٹیزن کنسنسس، یعنی دونوں پارٹیوں کا اتفاق رائے ہے اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف، لیکن ایک اور اتفاق رائے بھی پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دور باندھ کی جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ عراق کا تجربہ، افغانستان کا تجربہ ان کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا۔ اب وہ پراکسی وار تو ٹھیک ہے جس طرح یوکرین میں ہے، لیکن وہ خود انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پہلے ہی انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے امریکہ کو کہ اس کے بعد روس جو ہے وہ ایران کی حمایت میں آئے گا اور واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے پہلے ہی واضح کر دیا اسرائیل پہ کہ ہم آپ کی اس گیم کا حصہ نہیں بنیں گے، اگرچہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا شویب صاحب، اس میں آپ اگر دیکھیں سینیریو دیکھیں کہ پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا ظاہر دمشق کے اندر ان کے قونصل خانے پہ، اس کا جواب ایران نے دیا، اور اس کے بعد امریکہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس معاملے میں۔ اب امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگی تو کیا اسرائیل اکیلا رہ کے اس حملے کا جواب دے گا یا پھر خاموش رہے گا؟ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی جو سپورٹ ہے وہ قائم ہے، سوائے اس بات کے کہ جنگ باہر لے کے جایا جائے۔ ویسے وہ اس کے ساتھ کرے گا، اس کی مکمل طور پر حمایت کریں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں نیتن یاہو نے ضرورت سے زیادہ انویلپ کو جسے کہتے ہیں نا پش کر دیا ہے، اور ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا ہے کیا ہے کہ اسرائیل خود بھی اور باقی مغربی دنیا بھی وہ تھوڑی سی پریشان ہے کہ اس قسم کا ظلم جو ہے وہ حالیہ دنوں میں، حالیہ ماہو سال میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس لیے سپورٹ رہے گی، لیکن میرے خیال میں اسرائیل کے اندر بھی اب تھنکنگ آئے گی، خصوصاً نیتن یاہو کیمپ جو ہے، کیونکہ اس نے میرے خیال میں اسرائیل کی عوام کو بھی بہت بڑے خطرے اور مشکلات سے جی اچھا صاحب، یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں پاکستان ظاہر درمیان میں ہے، ایران کا امسایہ بھی ہے، بڑی فوج ہے اس کی، اور مسلم ورلڈ کی جو سب سے بڑی فوج 2-1-3 افواج ہیں اس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا اسے سپورٹ کرنا چاہیے، کسی ایک فریق کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے ایرانی صدر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ یہاں پہ موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ سے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، ہمارا بڑا درخشاں بازی رہا ہے اس سلسلے میں۔ ہم نے اسرائیل کے ساتھ، حالانکہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، ہم نے تو اسرائیل کے اندر ایمبیسی بھی نہیں رکھی، جبکہ ہم نے ہندوستان میں ایمبیسی رکھی ہوئی، اور ہم نے یہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے، کے حق کے لیے ہم نے یہ ساتھ دیا تھا۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں وہ عربز، وہ خود بھی کوئی جنگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے وہ اقدامات بھی نہیں کیے جو جنگ کے علاوہ ہو سکتے تھے، جس طرح اقتصادی پابندیاں ہیں، تیل کا نہ خریدنا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ وغیرہ وغیرہ، انہوں نے وہ بھی نہیں کام کیا۔ تو اب پاکستان تو تشویش کا اظہار کر سکتا ہے، ڈی ایسکیلیشن کی بات کر سکتا ہے، اور اگر بارڈر کھل جائے تو پاکستان انسانی امداد بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائی سر، یہ جو سعودی وزیر خارجہ یہاں آئے ہیں اور بڑا وفد ہے ان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ پر امید ہیں اس دورے سے؟ میں بہت پر امید ہوں، بہت اچھی خبر ہے۔
उसकी वजह यह है कि सऊदीज जो स्टेट बैंक में तो हमारे पैसे रखवाते ही हैं, लेकिन इस दफा वो सरमायाकार साथ लेकर आए हैं और SIFC के जेर तहत वो सरमायाकारी करना चाहते हैं। अब SIFC एक ऐसा फोरम बन गया है जिसके तहत जो इन्वेस्टर है, जो आपके सरमायाकार हैं बाहर के, वो महफूज फील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करनी कोई आसान काम नहीं। इवन चीनियों को भी 2-2 साल लग जाते थे परमिट लेने में, और इस वजह से कोई भी सरमायाकार नहीं आ रहा था। तो अब वो मेरे ख्याल में पैसे लाएंगे, सरमायाकारी करेंगे, और अगर हमने इसको अच्छा हैंडल कर लिया, इसके बाद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपनी सारी तरफ जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, आहिस्ता आहिस्ता मगरब से मशरक की तरफ ला रहा है। तो चीन और हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में आएगी एशिया में, तो हमारे मुल्क में भी आनी चाहिए, और इसके लिए यही रास्ता सबसे बेहतर है। और ईरानी सदर जो आ रहे हैं उनसे आप पूरी उम्मीद हैं, उससे कोई उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको इस दौरे से? मुझे बहुत उम्मीद है, और मैं ख्वाहिश करूंगा कि हमारी हुकूमत उसका भरपूर फायदा उठाए। देखिए, ईरान हमारे 2 बॉर्डर तो गैर महफूज थे ही, ईरान का भी हो गया था। ये जो जैशल अदल है इधर, और उसको बाहर के सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ हाथ कह नहीं सकते इंसान, और उसके मुकाबले में BLF और BLA ईरान में चली जाती है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये एक दोस्ती का बॉर्डर होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप कोई ईरान के साथ अच्छा मैकेनिज्म बनाएं, इस बॉर्डर को किस तरीके से हम महफूज करें ताकि जो दुश्मन है दोनों मुल्कों के वो इसको इस्तेमाल ना कर सके, इन ग्रुप्स को, और साथ ही साथ बॉर्डर मार्केट्स को एक्सपेंड करें ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आए। IP गैस पाइपलाइन बनाने का कोई मंसूबा करें ताकि जो आपके बलूचिस्तान में जो एक सेंटिमेंट है उसको भी आप मुस्तक़िल तरीके से ढाल लें। तो बहुत अच्छा दौरा है, अगर इसको हम पूरी तरह इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान के हाथ। जी चोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने देखा, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।